मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वाउफू बिल अहद, और मुआहिदों को पूरा किया करो। इन्नल अहद काना मसऊला, अहद के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। एक सवाल तो दुनिया करती है या वो करता है जिससे तुमने एग्रीमेंट किया, और एक सवाल अल्लाह करेगा क़यामत के दिन कि तुमने एग्रीमेंट क्यों तोड़ा। वाउफुल कैला इदा किलतुम, और जब तुम कैल करो, नापो किसी चीज़ को तो पूरा पूरा नापा करो, कस्टमर के साथ धोखा मत किया करो। वज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और सीधे पैमाने के साथ तोला करो, वज़न किया करो किसी भी चीज़ का। यानी उस ज़माने में कैल और वज़न ही के ज़रिए चीज़ों को नापा जाता था। कैल मैं बार बार बता चुका हूँ, लीटर जैसे एक मखसूस बर्तन है ना, जैसे एक लीटर होता है, तो एक मखसूस बर्तन में जितनी चीज़ आ जाए, उस ज़माने में ये सा और मुद ये पैमाने थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लोगों के साथ, कस्टमर के साथ धोखा मत किया करो। जब भी कोई चीज़ नापो तोलो, पूरी उसके इंसाफ के साथ उसको दिया करो। ज़ालिका खैरुन, ये बेहतर चीज़ है। व अहसनु तअवीला, तावील का लफ्ज़ भी मैं कई बार डिफ़ाइन कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अंजाम के लिहाज से हम तावील कहते हैं ना, कि जो लफ्ज़ है उसका जो माना है, हम गोया आप जब उसमें तावील करते हैं ना, तो मतलब ये होता है कि उसका जो सही माना है उसको आप, उस मफहूम को आप बयान कर रहे हैं, तो उसका अंजाम बता रहे हैं कि इसका असल मतलब क्या है। तो माल भी अंजाम को कहते हैं, यहाँ तावील से मुराद अंजाम, कि जब आप मुआशरे में अदल करेंगे और कस्टमर को धोखा नहीं देंगे और लोगों के साथ अदल व इंसाफ करेंगे, तो अल्लाह फरमाते हैं ये बेहतर है। बेहतर है, खैर इसमें तफजील है ना, क्या मतलब उस धोखे से बेहतर है। वक्ती तौर पर तो धोखा देने में तुम्हें प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन अल्लाह कहते हैं हकीकत में ऐसा नहीं है, ये ज़्यादा बेहतर है। बेहतर क्यों है? अहसनु तअवीला, अंजाम के एतबार से अच्छा है। अंजाम में क्या होगा? लोगों का तुम पर एतमाद बहाल होगा, लोग तुमसे ही कारोबार करेंगे, फिर सोसाइटी में जुल्म ख़त्म होगा, सोसाइटी एक अच्छे नहज पे चलेगी। तो हर लिहाज से इसकी तो जितनी भी तफसील बयान की जाए कम है, कि इंसाफ के सोसाइटी में, मुआशरे में बिल आखिर अच्छे ही असरात ज़ाहिर होते हैं। वला तख़फ़ू मा लैसा लका बिही इल्म, देखें कैसी ज़बरदस्त आयात हैं। अल्लाह अपने भी हुकूक बयान कर रहा है, वालिदैन के भी, रिश्तेदारों के भी, गरीबों के भी, मिस्कीनों के भी, और जो सोसाइटी के हुकूक हैं वो भी बयान कर रहा है। इस्लाम एक जामे मज़हब इसी वजह से, तो सोसाइटी में इंसाफ होना चाहिए। तो उसके लिए सोसाइटी को सही नहज पे चलाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि प्रोपेगेंडों पे यकीन ना किया जाए, झूठी खबरें ना फैलाई जाएं, वो खबरें जिनकी आपको तहकीक नहीं है उनको फॉलो ना करें। तभी कुरान कहता है वला तक़फ़ू मा लैसा लका बिही इल्म, उस चीज़ को फॉलो मत करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है, यानी जिसके सही होने की तुम्हारे पास दलील नहीं है। इसमें तमाम बातिल चीज़ें जिनकी हमारे पास कोई मुस्तनद दलील नहीं होती और हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं, तवहुम परस्ती इसमें आ गई, तमाम बातिल मज़हब इसमें आ गए, बग़ैर दलील के दावे इसमें आ गए, और इसमें बग़ैर तहकीक के ख़बरों को नशर करना भी आ गया। आपने कहीं ख़बर सुनी, आपको नहीं पता है कि ये सही भी है या नहीं है, तो आपने फ़ौरन वो ख़बर आगे फैला दी, तो इसका मतलब आप एक ऐसी चीज़ के दर पे हो गए, ऐसी चीज़ के पीछे चल पड़े जिसकी खुद आपको तहकीक नहीं है। तो ये भी बहुत ख़तरनाक अमल है। क्यों अल्लाह ने इसमें डराया किस तरह से? इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, इसलिए कि जो कुछ तुम सुन रहे हो, जो कुछ तुम देख रहे हो, और जो कुछ तुम्हारे दिल में ख्यालात गुजर रहे हैं, क्या मतलब? ख्यालात से वसवसे मुराद नहीं है, यानी जो तुम कुछ सुनने के बाद नज़रिया बनाते हो दिल के अंदर, तो ये तमाम चीज़ों के बारे में तुमसे सवाल होगा। गलत सुना, गलत देखा, और फिर उस बेस पर तुमने दिल में गलत अकीदा फ़र्ज कर लिया या गलत नज़रिया तुमने दिल में बिठा लिया, तो अल्लाह तुमसे सवाल पूछेगा कि तुम्हारा इस बारे में ये कॉन्सेप्ट क्यों था। तुम दलील में कहोगे कि मैंने फलां से सुना था, फलां से सुना था, तो अल्लाह कहेगा इसकी दलील क्या थी तुम्हारे पास। आज आप देखें ना, सुबह शाम जो सियासी तबसरे हो रहे होते हैं, सियासी लीडर और उनके कारकुनान एक दूसरे पर जो तोहमतें लगा रहे होते हैं, अपने सियासी लीडर को ऐसा समझते हैं जैसे ये इमाम मेहदी है,
کہ اس کے خلاف کسی نے ایک حرف بھی بول دیا تو اس کی عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں. اور جو اپوزیشن پہ جو جتنا مرضی کوئی جھوٹے الزامات بھی لگاتا رہے نا, اس کی واہ واہ ہوتی رہتی ہے. اداروں کو بدنام کیا جاتا ہے, ملکی اداروں کو بدنام کیا جاتا ہے, ملک شخصیات کو بدنام کیا جاتا ہے, سیاستدانوں پہ کیچڑ اچھالے جاتے ہیں. اتنا کچھ غلط سلط ہو رہا ہے, اور جب آپ تحقیق میں جائیں تو پتہ چلتا ہے ان کے پاس دلیل کچھ نہیں ہے. فلاں سے سنا, فلاں سے سنا, فلاں سے سنا. مجھ سے ایک صاحب ملنے کے لیے آیا اور کسی لیڈر کے بارے میں کہنے لگے وہ اس نے اتنی کرپشن کی ہے اور یہ کیا اور وہ کیا ہے اور پتہ نہیں اتنے کروڑوں کے پلاٹ ہیں اس کے پاس. تو میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے سنا ہے؟ اور یہ کہا کہ اس نے بیرون ملک اتنی جائیداد بنا لی ہے. میں نے کہا یہ آپ کے پاس رپورٹ کہاں سے آئی ہے؟ پھر میں نے ان سے کہا کہ میں جس کی آپ بات کر رہے ہو میں اس کی حمایت نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے اس سے ڈبل جائیداد بنائی ہو, لیکن آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے؟ تو انہوں نے جو بتایا کہ فلاں سے سنا فلاں, میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوں, ان کے تو دشمنی ہے اس سے. وہ تو اب جب سیاسی اختلاف ہوتا ہے تو فریق مخالف کو جتنا بدنام کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے کم سمجھا جاتا ہے اس کو ہماری سوسائٹی میں. تو بھائی نا عقیدت میں ایسے اندھے ہو جایا کریں کہ اگر آپ کو کوئی اچھا لگ رہا ہے تو بس اچھا سمجھیں اس کو, اتنا نہ کہ اگر کوئی اس پر عیب اس کے پر اعتراض کرتا ہے اور اس پہ جو ہے نا اس کو کسی خرابی کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو آپ ایک دم ایسے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے امام مہدی پر اعتراض کر دیا ہے. لیکن دوسرے اور آپ اس کو کہتے ہیں بغیر دلیل, لیکن جب آپ دوسرے پہ طنز کرتے ہیں, دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں, تو آپ کا بھی وہی طریقہ ہوتا ہے جو سامنے والے کا تھا. اور ہمارے ملک میں تو جس کا جو آپ کے ساتھ ہے تو اس کے جو ہے نا وہ اس کے تو 700 خون بھی معاف ہیں, اور جو آپ کے ساتھ نہیں ہے اس کا حج بھی باطل ہے. یعنی اتنا ہمارے ہاں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں, اور پوری دنیا اسی پروپیگنڈے پہ چل رہی ہے کہ جب بھی کسی چیز کو سوسائٹی میں پھیلایا جاتا ہے تو خوب جھوٹ بولا جاتا ہے, خوب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. بعض لوگوں نے اپنا ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ جو بھی طاقتور ہے نا, پاورفل ہے, اس کی مخالفت ہی کرنی ہے. یہ بھی ہمارے یہاں ایک بہت بڑا عیب ہے. جو الزام کمزور کو یعنی طاقتور پہ غلط الزام لگانے کو ایک خوبی سمجھا جاتا ہے اور اس کو حق پرستی سمجھا جاتا ہے. تو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ طاقتور ہے یا کمزور ہے. اسلام میں کہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں اس الزام کی آپ کے پاس کوئی مضبوط دلیل ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو طاقتور ہو یا کمزور ہو دونوں کو بلا بلا کہا جائے گا. اور اگر آپ کے پاس مضبوط دلیل نہیں ہے تو بھائی چاہے طاقتور ہو یا کمزور ہو کسی کو بھی آپ برا نہیں کہہ سکتے. اس کی مثال ایسے ہے نا, سڑکوں پہ جب آپ جائیں کوئی بڑی گاڑی والے سے جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا, اس کی بڑی گاڑی ہو اور اس کا جو ہے نا تھوڑا پروٹوکول ہو, تو لوگ ہمیشہ بڑی گاڑی والے کو ہی پکڑ کے کوٹ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ایک بدگمانی ہے کہ بھائی یہ چونکہ بڑے لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق ہے اور اس کے حکومت کی سطح پہ کوئی اچھا عہدہ ہے تو اسی نے غلطی کی ہوگی. یہ بالکل غلط ہے. میں نے ایسے روڈوں پہ واقعات دیکھے ہیں جس میں بعض دفعہ غلطی رکشے والے کی ہوتی ہے, بائک والے کی ہوتی ہے, 100% غلط ہوتا ہے, لیکن چونکہ وہ کمزور ہے تو لوگ اسی پہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں. اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی جو بڑی گاڑی میں جا رہا ہے طاقتور ہے اس کو مار رہے ہوتے ہیں پکڑ کے. کیا آپ نے کیا دیکھا کہ غلطی کس کی ہے؟ نہیں جی, بدگمان کہ یار یہ بڑا ہے تو اس میں تکبر ہوگا تو یقیناً یہی ہٹ کرے گا سامنے والے کو. بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ تکبر میں آ کے وہ خیال نہیں کرتا ڈرائیونگ کے دوران لوگوں کا, لیکن بعض دفعہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں دلیل جس چیز کو سمجھا جاتا ہے وہ دلیل ہوتی نہیں ہے. تو یہ سب بدگمانیاں. اسی طرح یاد رکھیں فقہا سے بھی لوگ بدگمان ہوتے ہیں. آپ کا علم کم ہے, آپ نے ایک فقیہ کا مسئلہ سنا, فوراً یوٹیوبرز اس کے خلاف کلپ بنا دیتے ہیں جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں کہ دیکھو امام حنیفہ نے یہ لکھا, امام شافعی نے یہ لکھا, فلاں عالم نے یہ لکھا, فلاں بزرگ نے یہ لکھا, یہ سب 2 نمبر ہیں. تو آپ اتنی جلدی بدگمان کی ہوتے ہیں. آپ اس کی تحقیق کریں, ہو سکتا ہے ان کی دلیل تک آپ کا دماغ نہ پہنچا ہو, آپ کی وہاں تک نالج نہ ہو, یا آپ کا مینٹل لیول ہی نہ ہو ان کی دلیل کو سمجھنے کی, آپ میں صلاحیت ہی نہ ہو. تو ہر جگہ بدگمانیاں, بغیر دلیل کے الزامات. یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں, کسی کو بھی ذلیل کرنا ہو, رسوا کرنا ہو, 2 منٹ لگتے ہیں اس کی عزت کا جنازہ نکالنے میں. میں تفسیر میں ایسے واقعات نہیں سناتا, لیکن ابھی ایک مثال سامنے آئی, مولانا طارق جمیل صاحب پہ الزام لگائے گئے 49 ارب کی جو ہے ان کے بینک سے ٹرانزیکشن ہوئی ہے. اس کو اتنا پروموٹ کیا گیا کہ میں بھی سمجھنے لگا کہ ایسا ہوا ہوگا, لیکن چندے وندے کی رقم آئی ہوگی, ظاہر ہے وہ کرپٹ تو نہیں ہے. لیکن جب میں متعلقہ لوگوں سے ملا, بینک والوں سے ملا جا کے, تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا خیال یہ تھا کہ FBI والوں نے غلط نوٹس بھیجا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ FBI نے بھی کوئی نوٹس نہیں بھیجا. آپ دیکھیں کچھ بھی جب
صحیح ذرائع سے آپ تحقیق کرتے ہیں نا تو کچھ بھی نہیں نکلتا، لیکن پروپیگنڈا ایسے ہو جاتا ہے۔ مفتی نعیم صاحب رحمت اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹوں پر یہ تہمتیں لگی، الزام لگا اربوں روپے کا۔ جب میں نے جا کے ان کے پرسنلی ملا یا میں تو بینک مینیجر سے بھی ملا تو انہوں نے بھی کہا کچھ بھی نہیں ہے، اتنے پیسے ہی نہیں ان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے، لیکن آپ میڈیا پہ خبریں دیکھیں کیسی چل رہی ہیں اور لوگ تبصرے کر رہے ہیں۔ تو میں لوگوں کے شخصی واقعات اس تفسیر کے لیکچر میں نہیں بتاتا، لیکن یہاں میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی موت خود ہی مر جائیں گے۔ اور اسی طرح یاد رکھو غیر مسلم کے بارے میں بھی بدگمانی جائز نہیں ہے جب تک آپ کے پاس دلیل نہ ہو۔ بعض دفعہ ہر چیز امریکہ کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ ہر چیز غیر مسلموں کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہوتی ہے، اصل میں یہ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، اصل میں یہ نہیں چاہتے، بعض دفعہ وہ ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتا، ہم ہی نہیں چاہ رہے ہوتے ترقی کرنا۔ تو ان آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کی تمہارے پاس مضبوط دلیل نہ ہو اس کے پیچھے مت چلو، اس کو فالو مت کرو۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد، تم سے تمہارے اعضاء کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بغیر تحقیق کے بات کان لگا کے تم نے سنی کیوں؟ جب تمہیں پتہ ہی اس بات کا اہل ہی نہیں ہے تو سنتے کیوں ہو؟ اور ایسی چیز دیکھتے کیوں ہو جس کے بارے میں تمہیں خود یقین نہیں ہے کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت میں ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اور اس سن اور دیکھنے کے بعد پھر تم دل میں غلط عقیدے کیوں بناتے ہو، غلط کانسیپٹ کیوں بنا دیتے ہو؟ تو جب تک ہمارے پاس کسی بات کی کوئی دلیل نہ ہو تو ہم اس وقت تک اس کو فالو نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس آیت کا بعض لوگوں نے غلط مفہوم بھی بیان کیا۔ ہر آدمی، میں نے بتایا نا، فرقہ پرست لوگ قرآن کی آیتوں کو غلط جگہ پھیرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو جو لوگ مجتہدین کو فالو کرتے ہیں ان کے پاس بھی تو مسئلے کی دلیل نہیں ہوتی، صرف اس بیس پہ فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں عالم کا قول ہے۔ تو خوب سمجھ لیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قرآن کا حکم ہے اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو پھر تم علماء سے پوچھو، کیونکہ ہر چیز کا ہر ایک کے پاس علم نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں دلیل عالم، ایک عامی آدمی کے لیے عالم کا قول ہی دلیل ہوگا۔ جیسے آپ نے میڈیکل سائنس کا علم حاصل نہیں کیا تو ڈاکٹر سے آپ پوچھیں گے، تو یہ چیز اندھی تقلید نہیں کہلائے گی۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ جس چیز کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو۔ میڈیکل سائنس کا علم نہیں ہے تو ڈاکٹر جو کہے گا اس کو ماننا پڑے گا۔ تو یہ اس میں داخل نہیں ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، بلکہ یہ اس میں داخل ہے کہ تمہارے پاس علم ہے۔ علم کیا ہے؟ کہ عقل بھی یہ کہتی ہے، علم بھی یہ کہتا ہے کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ تو اس میں فقہا کو فالو کرنا یہ اس آیت کے تحت داخل ہے۔ یہ بغیر دلیل کے کسی کو فالو کرنا نہیں ہے، بلکہ جس کے عالم اور مجتہد ہونے پر دلیل قائم ہو چکی ہے، اور وہ دلیل ہے اجماع امت۔ جیسے امام بخاری نے کہہ دیا کہ یہ تمام احادیث میں صحیح لے کر آیا ہوں تو امت نے مان لیا۔ کیوں؟ ہمارے پاس امام بخاری کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ کہ اجماع ہے، کہ پوری امت نے ان کو مانا ہے، ان کے اجتہاد، ان کے محدث ہونے کو تسلیم کیا، علم حدیث میں ان کے کمال کو تسلیم کیا۔ تو ایسے ہی مجتہدین کے اجتہادی صلاحیتیں اور ان کے ایک کامل علم کو پوری امت نے مانا ہے۔ تو اب اگر کوئی ان کو فالو کرتا ہے تو دلیل ہی کو فالو کرنا کہلائے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق اور دیگر حدیث کی کتابوں میں صحابہ کرام، تابعین کے بہت کثرت سے ایسے فتوے موجود ہیں جن میں ان سے فتویٰ لیا گیا، انہوں نے دلیل نہیں دی بلکہ بس فتویٰ دے دیا کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو ظاہر ہے اس کو ہم اندھی تقلید نہیں کہہ سکتے۔ وجہ اس کی ہے کہ صحابی رسول کی بات پر عمل کر رہے ہیں نا ایک شخص، اور صحابی بھی وہ جو نبی کے پاس انہوں نے اتنا ٹائم گزارا ہو۔ تو ایسے بہت سارے فتوے ہمیں ملتے ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ ایک تابعی آئے اور صحابی رسول سے مسئلہ معلوم کیا، انہوں نے جواب دے دیا۔ تو اب اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے وہ بغیر دلیل کے کسی بات کو مان رہے ہیں۔ بھائی بغیر دلیل کے نہیں مان رہے، ایک ایسے شخص کی بات کو مان رہے ہیں جس کا برحق ہونا دلیل سے ثابت ہے۔ تو ایسے کی بات کو ماننا دلیل ہی کو فالو کرنا کہلاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے انما شفاء العی السؤال، عاجز کی جو شفا ہے نا وہ سوال میں ہے۔ جو علم سے، جس کے بعد خود علم نہیں ہے تو وہ سوال کرے گا تو جو اسے جواب ملے وہی اس کو اسی میں شفا ملے گی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ علماء جن کے پاس علم تو ہے مگر قرائن سے یا دلائل سے پتہ چل جائے کہ یہ اہل باطل کو فالو کرتے ہیں یا یہ خواہشات نفسانیہ کو فالو کرتے ہیں، مسائل بتانے میں اللہ کے خوف سے کام نہیں لیتے، امت کو گمراہ کرتے ہیں، پھر ایسے علماء کو فالو کرنا اس آیت کی روشنی میں حرام ہوگا۔ جیسے آپ کو پتہ چل جائے کوئی ڈاکٹر 2 نمبر ہے تو کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو آپ اس سے علاج نہیں کرائیں گے۔ تو عالم بھی ہو، باعمل بھی ہو۔ باعمل کا مطلب اس میں اللہ کا اتنا خوف ہو کہ وہ لوگوں کو میں غلط بیانی سے کام نہ لیتا ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اترا کے مت چلو، تکبر کے ساتھ مت چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تم
تو یعنی انکا کا مطلب مخاطب، جس ہر وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا قرآن کا درس سن رہا ہے، اللہ اس کو خطاب کر رہے ہیں کہ تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، یعنی اپنی پاؤں کی طاقت سے۔ جب انسان تکبر سے چلتا ہے نا تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چال بہت زور سے زمین پہ رکھتا ہے اور ایک سینہ بہت اوپر کی طرف اکڑ آتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں بھائی تو کتنا اونچا ہو جائے گا، تو پہاڑوں کی بلندی کو تو نہیں کراس کر سکتا نا، اتنا اونچا تو ہو نہیں سکتا تو، اور نہ تیرے پاؤں میں اتنا دم ہے کہ تو زمین کے سینے کو پھاڑ دے۔ یہ ایک جیسے ہم کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا کہ تو جو ہے تیری حیثیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے۔ صبح و شام ہم محاوروں میں اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں نا کہ تو کیا کر سکتا ہے، جیسے قرآن مشرکین کے بارے میں کہتا ہے کہ تم جن بتوں کو پوجتے ہو ایک مکھی تک تو بنا نہیں سکتے وہ۔ تو یعنی اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاؤں میں اتنا زور نہیں ہے کہ ایک نرم زمین کو تم پھاڑ ڈالو، اور نہ تم اتنے اونچے ہو سکتے ہو کہ پہاڑوں کی بلندیوں کو کراس کر جاؤ۔ تم سے بلند اللہ نے پہاڑ پیدا کیے، تمہارے پاؤں میں جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ سخت تو اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے کہ انسان پہ تکبر زیب نہیں کرتا، اگر آپ پاورفل ہیں تو آپ سے بھی زیادہ طاقتور چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں۔ کل ذالک کان سیئہ، اب جو پچھلے رکوع سے اللہ نے مضمون شروع کیا تھا نا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کی اطاعت کرو، یعنی وہ تمام کوششیں جو آخرت کے طلبگار کرتے ہیں ان تمام کوششوں کا اللہ نے تفصیل سے بیان کیا، اور پھر آخر میں اللہ خلاصہ بیان کر رہے ہیں کل ذالک، یہ جتنے آرڈر میں نے تمہیں دیے ہیں، کان سیئہ، ان میں جو بھی تم برا کرو گے، ان کا جو بھی برا ہے، ان کا برا کیا ہے؟ جو آرڈر دیا کرنے کا اس کو نہ کرنا برا، اور جس سے روکا اس کا کرنا برا۔ تو اس کا جو بھی سیئ ہوگا، جو بھی اس کی برائی ہوگی، عند ربک مکروہا، تو یہ ساری چیزیں تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، یعنی شرک کرنا بھی ناپسندیدہ، اللہ کی عبادت نہ کرنا بھی ناپسندیدہ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا بھی ناپسندیدہ، رشتہ داروں کو نہ دینا بھی ناپسندیدہ، یتیم اور مسکینوں کا خیال نہ کرنا بھی ناپسندیدہ، اور یتیم کا مال کھانا، قتل نفس، یہ تمام چیزیں، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ تمام کام، اور پروپیگنڈے سے متاثر ہونا، بغیر دلیل کے خبروں کو پھیلانا اور بغیر دلیل کے چیزوں کو فالو کرنا، یہ تمام کے تمام کام، زنا کے قریب جانا، یہ تمام کے تمام کام وہ ہیں جو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ باتیں ہیں جو تیرا رب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف وحی کر رہا ہے، اور حکمت کی باتیں ہیں یہ۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، توحید سے مضمون کو شروع کیا اللہ نے، اور توحید ہی پہ اس مضمون کو ختم کیا۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اے مخاطب اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنانا، یعنی اللہ نے بتا دیا ان تمام موضوعات میں، ان تمام احکام میں میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ عقیدہ توحید ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کسی کے پاس توحید نہیں ہے یا خدا ہی کا منکر ہے وہ، تو پھر جو مرضی نیکیاں کرتا رہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر وہ ناپ تول میں کمی نہ بھی کرے، لوگوں سے خوش اخلاقی سے بھی پیش آئے، تو اس کا تو اللہ نے پچھلے رکوع میں 2 رکوع پہلے بتا دیا کہ جو دنیا کا طلبگار ہوگا، دنیا میں تھوڑا بہت جتنا مقدر میں ہوگا ہم دے دیں گے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، کہ تو پھینک دیا جائے گا جہنم میں، ملوماً، اس طور پر کہ تو قابل ملامت بھی ہوگا، مدحورا، دھتکارا ہوا ہوگا، ذلیل کر کے، رسوا کر کے پھینکا جائے گا تجھے۔ پھر اللہ شرک کی خاص نوعیت کا ذکر کرتے ہیں، چونکہ یہ صورت مکی ہے، بنی اسرائیل سے یہود و نصارہ سے اس میں کم خطاب ہے، مشرکین مکہ سے زیادہ خطاب ہے۔ تو مشرکین مکہ میں 2 ہی قسم کے شرک تھے، ایک بتوں کی عبادت، اور ایک بڑا شرک کیا تھا؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا۔ تو اللہ کہتے ہیں افا اصفاکم ربکم البنین، کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے لڑکوں کو منتخب کر لیا؟ یعنی تم اپنے لیے چاہتے ہو کہ لڑکے ہوں، اور یہ انتخاب بھی تو اللہ کی طرف سے ہے نا، کہ لڑکوں میں اللہ نے زیادہ صلاحیت رکھی ہے، تو ماں باپ چاہتے ہیں لڑکا پیدا ہو ہمارے یہاں، تو اللہ تمہارے لیے لڑکوں کو سلیکٹ کرے، اور جب اپنی باری آئے تو اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں ٹھہرا لے، ان کو بیٹیاں بنا لے اپنی، تو تمہیں کیا ہو گیا؟ انکم لتقولون قولا عظیما، تم ایسی بات کہتے ہو جو بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت بھاری بات ہے، یہ گناہ کے اعتبار سے اور غلط ہونے کے اعتبار سے۔ تو اللہ کے لیے تو بیٹے کی نسبت بھی حرام ہے، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ قرآن نے کہا یہ اتنا بھاری جملہ ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، لیکن جو اللہ کی طرف بیٹیوں کو منسوب کرتے ہیں تو اللہ انہی کے کلچر کے حساب سے جواب دے رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب۔
کہ تم اتنی نفرت کرتے ہو بیٹیوں سے کہ تم ان کو زندہ دفن کر دیتے ہو. اپنی طرف تم بیٹی کی نسبت پسند نہیں کرتے اور اللہ کی طرف کیسے نسبت کر رہے ہو. تو یہ کہتے ہیں الزامی کہ جس چیز کو وہ برا سمجھ رہے ہیں تو اسی کو بطور دلیل کے پیش کرنا, ورنہ اللہ کی طرف تو بیٹے کی نسبت بھی حرام اور بیٹی کی نسبت بھی حرام. یہ بھی رکوع ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلیں گے, اور اس رکوع میں بھی اللہ نے بہت سارے مضامین, بہت سارے احکامات بیان کیے. اگر یہ احکام ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں تو کیسا دنیا میں انقلاب آ جائے, کیسا دنیا میں امن و امان ہو جائے. سارے غیر مسلم اگر مسلم ہو جائیں اور ان احکام کو فالو کرنا شروع کر دیں. مسلم ہوئے بغیر پورے طور پر ان احکام کو فالو کرنا ممکن نہیں ہے. ان احکام میں اللہ نے حکم دیا نا کہ معاہدے کو پورا کرو. آپ دنیا کی قوموں پہ نظر کریں, دنیا میں معاہدے اسی وقت پورے کیے جاتے ہیں جب معاہدہ پورا کرنے میں قوموں کے فائدے ہوتے ہیں. جہاں قومیں دیکھتی ہیں نا کہ معاہدہ توڑنے میں ہمارا فائدہ ہے تو سب سے پہلے وہی لوگ توڑتے ہیں جو صبح و شام معاہدے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آج بین الاقوامی جو حکومتیں ہیں ان کی جو کرتوت اور ان کے جو کردار ہیں وہ اس پر گواہ ہیں کہ معاہدہ اتنا ہی پورا کیا جاتا ہے جتنا آپ کا مفاد ہے. لیکن جو اہل ایمان آخرت پر یقین رکھتے ہیں, ایگریمنٹ پورا کرنے میں ان کا فائدہ ہو یا نقصان ہو, وہ ہر صورت میں ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے. تو جب تک آخرت کا پر ایمان نہیں ہوگا, نہ ماں باپ کے حقوق کا تحفظ ہوگا, نہ رشتہ داروں کے حقوق کا تحفظ ہوگا, نہ دنیا میں حقیقی معنوں میں امن قائم ہوگا, اور نہ ہی دنیا میں حقیقی معنی میں انصاف ہوگا. آج جو لوگ کسٹمر کے ساتھ اچھا طریقے سے پیش آتے ہیں نا, ان کو پتہ ہے کہ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے تو کسٹمر ہم سے جڑا رہے گا. جہاں ان کو اندازہ ہوا نا کہ اب ہمیں اس میں نقصان کا خطرہ ہے تو وہی لوگ دھوکہ دینا شروع کر دیں گے. تو یہ دنیا یہ جو اس کی اخلاق کی جو بنیاد ہے نا, یہ ایک بلبلے پہ قائم ہے, اس کی مضبوط بنیاد نہیں ہے. تو مضبوط بنیاد عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت ہے. اس بنیاد پہ جب انسان اچھا عمل کرتا ہے تو اس عمل میں مضبوطی ہوتی ہے, وہ مضبوط بیس پہ قائم ہوتا ہے.